अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, जिन्नात की तादाद इस दुनिया में इंसानों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। जिन्नात हर जगह मौजूद हैं। मुमकिन है कोई जिन अभी आपके साथ आपके बराबर में भी बैठा हो और आपको देख रहा हो, लेकिन आप इसको नहीं देख सकते। लेकिन जब वो चाहे खुद को जाहिर कर सकते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ जिन्नात शरारतन ऐसा करते हैं, लेकिन अक्सर जिन्नात इस वक्त हावी होते हैं जब आपसे कोई गलती सरजद हो जाए। आप इनकी जगह पर इस वक्त चले जाएं जिस वक्त आपको वहां नहीं होना चाहिए था। जब जिन्नात इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को इसके सामने जाहिर करते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, तो दिल दहला देने वाले वाक़यात रूनुमा होते हैं। ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खौफनाक वाक़या हमें अरसलान ने लाहौर से भेजा है। चलिए दोस्तों, मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अरसलान का ये लर्ज़ा खेज़ वाक़या हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरसलान है। मैं लाहौर का रिहायशी हूँ और पेशे के लिहाज से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आज का जो वाक़या मैं आपसे बयान करने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन वाक़या है। इस वाक़या के रूनुमा होने के बाद से मुझे जिन्नात पर और जिन्नात के ज़रिए होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर पुख्ता यकीन हो गया। हुआ कुछ यूँ था कि सर्दियों के दिन थे। जनवरी की 5 तारीख थी। मैं हस्बे मामूल अपने अड्डे पर खड़ा था। दोपहर के तकरीबन 3 बजे एक शख्स मेरा ट्रक बुक करवाने आया। इसको कुछ फर्नीचर लेकर भक्कर के करीब एक गांव में जाना था। मैं पहले कभी इस जगह नहीं गया था, लेकिन मुझे ये भी अंदाज़ा था कि इस जगह से वापसी पर मुझे कोई बुकिंग नहीं मिलेगी, मुझे खाली आना पड़ेगा। लिहाजा मैंने इस शख्स को डबल से भी ज़्यादा किराया बताया। अभी मैं ये उज़र पेश करने ही वाला था कि वहाँ से वापसी पर मुझे खाली आना पड़ेगा कि मेरे बोलने से पहले वो शख्स इन पैसों पर चलने के लिए तैयार हो गया। शायद कि इसके साथ कोई भी ट्रक वाला जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। खैर, मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, सो मैं जाने के लिए तैयार हो गया कि अगर वापसी खाली भी आना पड़ा तो फिर भी मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। फर्नीचर लोड करके निकलते निकलते हमें तकरीबन दोपहर के 4 बज गए। रास्ते में उस शख्स ने हमें बताया कि ये फर्नीचर इनके गांव के ज़िम्मेदार का है। इस ज़िम्मेदार के किसी जानने वाले की शॉप यहाँ लाहौर में थी। इसी शॉप से ज़मींदार का पसंदीदा फर्नीचर लेकर जा रहे थे। हमारा सफ़र तकरीबन 5 घंटे में ख़त्म हुआ। इस गांव तक पहुँचते पहुँचते हमें रात के 9 बज गए थे। साहिवाल के बाद हम काफ़ी वीरान रास्तों पर सफ़र करते हुए इस गांव में पहुँचे थे। वहाँ पहुँचकर फर्नीचर अनलोड करते करते रात के तकरीबन 9:45 बज गए। मुझे टेंशन अब ये हो रही थी कि मुझे अब वापसी पर इन अनजान रास्तों से रात के खौफनाक अंधेरे में जाना था। आते वक्त तो मेरे साथ यहाँ का एक मुकामी शख्स मौजूद था। हम काफ़ी जगहों से घूम घूम कर इस गांव में पहुँचे थे। जिस रास्ते से हम आए थे, अब इसी रास्ते से हमें वापस जाना था। लेकिन जितना घूम घूम कर हम यहाँ तक पहुँचे थे, मुझे लग रहा था कि वापसी का रास्ता मैं ज़रूर भूल जाऊँगा। खैर, अल्लाह का नाम लेकर हम वापसी के लिए रवाना हुए। तकरीबन आधा घंटा सफ़र करने के बाद जब मैंने 2-3 मोड़ काट लिए तो फिर वही हुआ जिसका डर था। एक मोड़ पर आकर मैं रास्ता भूल गया। काफ़ी कोशिश के बाद, अपने दिमाग पर काफ़ी ज़ोर डालने के बाद भी मुझे कुछ समझ ना आ रहा था कि अब किस तरफ को जाना है। हर तरफ अंधेरा और हौलनाक सन्नाटा था। मेरे साथ मेरा एक कंडक्टर भी था। हम दोनों को ही रास्ता याद नहीं आ रहा था। अभी हम सोच ही रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए कि इतने में हमने सामने से एक एम्बुलेंस को आते हुए देखा। इसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी।
اس کو ہم نے رکنے کا اشارہ کیا کہ چلو اس سے راستہ پوچھ لیں گے، لیکن شاید اس کا ڈرائیور ہم سے ڈر گیا یا نہ جانے کیا بات تھی، اس نے ہمارے بیچ میں سے ایمبولینس کو آگے گزار دیا۔ میں نے فوراً ٹرک اس کے پیچھے موڑ لیا، اس کو رکنے کا اشارہ کر رہا تھا، کافی ہارن بھی بجائے، لیکن وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ ایمبولینس چلا رہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ شاید اس میں کوئی مریض ہے جس کی حالت بہت زیادہ کریٹیکل ہوگی، یا شاید اس ایمبولینس کا ڈرائیور ہم سے ڈر گیا ہے۔ اب ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چلتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو یہ ہائی وے پر نکلے گا یا کسی ہاسپٹل میں جائے گا تو وہاں سے ہمیں واپسی کا راستہ پتہ چل جائے گا۔ اس وقت جی پی ایس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ورنہ ہمیں یہ مشکل پیش نہ آتی۔ یہ روڈ بہت زیادہ خراب تھا، تیز رفتاری میں چلنے کی وجہ سے میرے ٹرک کو اور ایمبولینس کو بہت زیادہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ ایک دم سے ایمبولینس کے پیچھے والا دروازہ کھلا اور سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز ایمبولینس سے نیچے گر گئی اور گھومتی ہوئی ہماری طرف آنے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹرک کو بریک لگایا۔ ٹرک اچھا خاصا ڈس بیلنس ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے ٹرک کو سنبھالا۔ میرا ٹرک اس سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز کے بالکل قریب آ کر رکا۔ ٹرک رکنے کے بعد جب میں نے ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دیکھا تو وہ سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز ایک میت تھی جو کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، ناک اور کانوں میں روئی لگی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس میت کی جان کو نکلے ہوئے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے چہرے کی رنگت نیلی پڑ گئی تھی اور وہ میت روڈ کے بالکل بیچوں بیچ پڑی تھی۔ اس میت کو ہٹائے بغیر میں ٹرک کو آگے لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ اندھیری رات اور اس ویرانے میں اس میت نے ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب آگے کیا کریں کہ ایک دم سے کسی کافی بھاری چیز سے 4-5 دفعہ ہمارے ٹرک پر ہٹ کیا گیا۔ اس وقت سنسان علاقے میں ایک دم سے اتنی زور کی آواز آنے کی وجہ سے ہم بری طرح ڈر گئے۔ میں نے جا کر ٹرک کی سائیڈ میں دیکھا، لیکن اس طرف دور دور تک کوئی وجود نہ تھا۔ اتنے میں دوسری طرف سے بھی کافی زور سے ہٹ کیا گیا۔ میرے کنڈکٹر نے بھی فوری طور پر باہر جا کر دیکھا، لیکن دوسری طرف بھی کوئی موجود نہ تھا۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر ٹرک کے سامنے پڑی ہوئی میت کو دیکھا اور وہ میت بدستور بے سود پڑی تھی، لیکن اس وقت جو خوف سے میری حالت ہو گئی تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ٹرک کے آگے ایک میت پڑی ہوئی تھی، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور اب یہ ٹرک پر کسی کا پر اصرار طریقے سے ہٹ کرنا۔ خوف کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا تھا، میرا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میری نظریں اس میت پر تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس میت نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میں سکتے میں چلا گیا اور وہ میت مسلسل بغیر پلکیں جھپکائے مجھے گھور رہی تھی۔ کنڈکٹر نے مجھے ہلا کر پوچھا، استاد کیا ہوا؟ کنڈکٹر کے ہلانے پر میرے حواس تھوڑے بحال ہوئے۔ میں نے کنڈکٹر کی طرف دیکھا، اس نے ابھی تک اس میت کو نہیں دیکھا تھا۔ اس میت نے مزید آنکھیں کھول دی۔ میں نے کنڈکٹر کو کوئی جواب نہیں دیا، بس کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹرک کو اگنیشن دینے لگا کہ جلدی سے ٹرک کو اسٹارٹ کروں اور کم از کم ریورس میں ہی اپنا ٹرک بھگا کر یہاں سے دور نکل جاؤں۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ٹرک اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ میرا ٹرک صرف ایک سیلف میں ہی اسٹارٹ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب میں 4 سے 5 دفعہ اگنیشن دے چکا تھا، لیکن ٹرک اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساری کوشش بے سود محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ ایک دم سے وہ خوفناک میت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس دفعہ میرے ساتھ ساتھ میرے کنڈکٹر نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ ہم دونوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ یا تو اس میت پر جنات نے قبضہ کر لیا تھا، یا یہ میت سفلی علم کے تسلط میں تھی۔ بغیر ٹانگیں بینڈ کیے ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جیسے کسی نے اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا ہو۔ ہم دونوں بے ساختہ ٹرک کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی اور بے ہنگم طریقے سے ناک کی سیدھ میں بھاگنا شروع کر دیا۔
ہمارے پیچھے ایک دل دہلا دینے والے چیخ کی آواز اور ساتھ ساتھ ہمارے پیچھے مسلسل کسی کے بھاگنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن ہم بس بھاگتے جا رہے تھے۔ پیچھے سے ہمارے ٹرک کے ہارن کی آواز آنا شروع ہو گئی اور کوئی بھاری چیز زور زور سے ٹرک پر ہٹ کرنے لگا۔ اب ہمارا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ ہماری ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن ہم بس بھاگتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہمارے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آواز بھی مسلسل آ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ ہم بھاگتے بھاگتے بری طرح تھک چکے تھے۔ قریب تھا کہ ہم گر جاتے کہ ہمیں سامنے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی۔ ہم نے بھاگتے بھاگتے اپنی چپلیں اتاریں اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ مسجد میں داخل ہو کر ہم تقریباً گر کر مسجد کے فرش پر لیٹ گئے۔ ہم بھاگ بھاگ کر بری طرح تھک چکے تھے۔ ہم دونوں کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ ابھی ہمارا سانس صحیح سے بحال بھی نہیں ہوا تھا کہ مسجد کے دروازے کی طرف سے ایک آواز آئی۔ ہم دونوں جلدی سے اٹھ بیٹھے اور مسجد کے گیٹ کی طرف دیکھا تو وہ میت مسجد کے گیٹ پر کھڑی تھی اور کھا جانے والی خوفناک نظروں سے ہمیں گھور رہی تھی اور خوفناک دل دہلا دینے والی آواز میں ہمیں باہر بلا رہی تھی۔ اس میت کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگا جیسے ابھی ہماری روح پرواز کر جائے گی۔ ہم پر بری طرح خوف طاری ہو گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم نے دیکھا کہ وہ میت مسلسل مسجد کے گیٹ پر ہی کھڑی تھی، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی تھی، یہ دیکھ کر ہمیں تھوڑی تسلی ہوئی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسجد کے اندر ہم محفوظ ہیں، اور ہمیں یہ بھی یقین ہو گیا کہ اس میت پر ضرور شیاطین جنات کا سایہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ میت غائب ہو گئی، لیکن دور سے چیخ و پکار کی آوازیں اور کسی بھاری چیز سے ہمارے ٹرک پر ہٹ کرنے کی آوازیں کافی دیر تک آتی رہیں۔ اس رات ہم نے مسجد میں ہی قیام کیا۔ سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ فجر کے وقت سب سے پہلے ایک مؤذن صاحب اس مسجد میں داخل ہوئے۔ ہم انہیں دیکھ کر ڈر گئے۔ پھر جب انہوں نے بتایا کہ وہ اس مسجد کے مؤذن ہیں اور فجر کی اذان دینے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اطمینان ہوا اور ایک سہارا بھی ملا۔ تو ہم نے ان کو اپنے ساتھ بیتا سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں آپ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہاں پر موجود ایک درخت میں بد اور بہت ہی خطرناک جنات کا سایہ ہے۔ وہاں پہلے بھی بہت سارے خوفناک واقعات پیش آ چکے ہیں اور اب مقامی لوگ مغرب کے بعد اس جگہ سے گزرتے تک نہیں ہیں۔ اس کے بعد مؤذن صاحب نے اذان دی۔ اس مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے امام صاحب کے اور مؤذن صاحب کے علاوہ مزید 9 نمازی بھی آئے۔ اذان کی آواز سن کر اور اس کے بعد نمازیوں کو دیکھ کر ہمیں بہت حوصلہ ملا۔ نماز کے بعد مؤذن صاحب نے سب کو ہمارے ساتھ بیتا ہوا یہ خوفناک واقعہ بتایا۔ یہ بات سن کر سب نے اس بات کی تائید کی کہ ہاں، اس جگہ پر بہت خطرناک سایہ ہے۔ سب نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ مسجد کے اندر آ گئے، ورنہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ ان سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ وہ دن نکلنے تک ہمارے ساتھ مسجد میں ہی بیٹھے رہے۔ جب اچھا خاصا دن نکل آیا تو وہ سب ہمیں ٹرک تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ رات کو کتنی زور زور سے ٹرک پر ہٹ کرنے کی آوازیں آ رہی تھی تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا ٹرک ٹوٹ پھوٹ گیا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ٹرک صحیح و سلامت تھا۔ ہم ٹرک میں بیٹھے اور جیسے ہی سلپ دیا تو پہلے ہی اگنیشن میں ٹرک سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور ان لوگوں سے ہائی وے کا راستہ پوچھا، اور ان لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہم آرام سے ہائی وے تک پہنچ گئے۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کا مجھے ایک ایک لمحہ آج تک کسی فلم کی طرح یاد ہے۔ جب بھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری حفاظت فرمائی۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں زبیر نے کراچی سے بھیجا ہے، تو چلیے ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام زبیر ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے خوفناک ترین واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 1998 میں پیش آیا۔
اچھا، میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ مجھے جن چڑیلوں سے کافی زیادہ ڈر لگتا ہے، اور اس واقعہ کے بعد سے تو میرا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا۔ 10 جنوری کو میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ سکھر جانے کا پروگرام بنایا۔ سکھر میں ہم دونوں کا ایک مشترکہ دوست رہتا تھا، اسی سے ملنے جا رہے تھے۔ 10 جنوری کو ہم ٹرین میں سوار ہوئے۔ ہم نے سکھر ایکسپریس سے ٹکٹ کروائی تھی۔ سکھر ایکسپریس رات میں چلتی تھی اور صبح سکھر پہنچ جاتی تھی۔ ہم نے نان اے سی سلیپرز میں ٹکٹس کروائی تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پہلے نان اے سی سلیپرز بھی ہوا کرتے تھے۔ ہم نے 4 سیٹر سلیپرز میں سے 2 سیٹس بک کروائی تھی، لیکن آج ریل میں کچھ خاص رش نہ تھا۔ ہمارے سامنے والی دونوں سیٹس بھی خالی تھی۔ ہمارے کمپارٹمنٹ میں صرف ہم 2 ہی لوگ تھے۔ تقریباً 4-5 گھنٹے تو ہماری ٹرین آرام سے چلتی رہی۔ ہمارا سفر بہت اچھا گزر رہا تھا۔ ہم دونوں دوست سارے راستے باتیں کر رہے تھے۔ نواب شاہ گزرا تو ہم دونوں کو تھوڑی تھوڑی نیند آنا شروع ہو گئی، تو ہم دونوں تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر لیٹے ہی تھے کہ ٹرین رک گئی۔ ہم دونوں لیٹے رہے کہ شاید ابھی ٹرین چل جائے گی، لیکن تقریباً جب 15-20 منٹ ہو گئے اور ٹرین نہیں چلی، میں نے اٹھ کر دیکھا کہ کون سا اسٹیشن آیا ہے، تو دیکھا یہ کوئی اسٹیشن نہیں تھا، بلکہ دور دور تک بڑی بڑی جھاڑیاں اور کھیت نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آسمان پر چاند نہ تھا، اس لیے اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ دور کہیں کہیں لائٹ نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں باہر کا نظارہ کرنے لگے۔ ایک دم سے میری نظر ایک کافی بڑے کالے ہیولے پر پڑی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یار دیکھ، یہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت لمبا آدمی ہے۔ اتنے لمبے تو انسان نہیں ہوتے۔ میرے دوست نے کہا، نہیں نہیں، یہ کوئی جھاڑی یا درخت وغیرہ ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، دیکھو یار، اس کا شیپ بالکل کسی انسان جیسا ہے۔ کس قدر کالا ہے، اندھیرے میں بھی الگ سے کالا نظر آ رہا ہے۔ میرا دوست جانتا تھا کہ مجھے غیر مرئی مخلوقات سے بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ اس نے مجھے مزید ڈرانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ ہاں، مجھے تو کوئی جن لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، یار ایسی باتیں نہیں کر، ٹائم دیکھ کیا ہو رہا ہے، رات کے 3 بج رہے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں یار، واقعی میں دیکھ تو کوئی جن ہے۔ میں نے اسے جان چھڑوانے کے لیے کہا کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا، میں ویسے ہی ایک بات بول رہا ہوں۔ لیکن اس کو تو شرارت سوجی ہوئی تھی۔ اس نے زور سے آواز دے کر کہا، بھائی جن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے نہیں ڈرتا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے شدید غصہ آ گیا اور میں نے اسے زور سے کہا کہ یار مذاق کی بھی حد ہوتی ہے، بس کرو، چپ ہو جاؤ۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے غصہ آ گیا ہے تو وہ بھی چپ ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ چلو یار، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ ٹرین کیوں رکی ہوئی ہے۔ وہ اٹھ کر نیچے چلا گیا۔ اب اس کمپارٹمنٹ میں میں اکیلا رہ گیا تھا اور مجھے اس کالے ہیولے سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ میں کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا اور لیٹ گیا اور دھیان ہٹانے کے لیے ڈائجسٹ پڑھنے لگا۔ کیونکہ اس وقت موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو ڈائجسٹ ایک بہترین انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ تھا۔ ابھی میں نے آدھا ہی صفحہ پڑھا ہوگا، مجھے اپنے سر کے اوپر سے کوئی چیز آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے سر کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو ایک کالا ہاتھ جو میرے ماتھے پر ٹچ کر کے ایک دم سے پیچھے چلا گیا۔ میں نے اس ہاتھ کی ایک جھلک دیکھی تھی اور میں نے باقاعدہ اس ہاتھ کا لمس محسوس کیا تھا۔ یہ ہاتھ حد سے زیادہ کالا تھا اور ایک عام ہاتھ کے مقابلے میں کافی بڑا تھا، اور اس ہاتھ کے اوپر بال ہی بال تھے۔ میرا تو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کھڑکی کے پاس جانے کی میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دیا کہ نہیں یار، کچھ نہیں ہے، یہ میرا وہم ہوگا۔ تھوڑی دیر تک میں کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا، لیکن مجھے دوبارہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یار یہ میرا وہم ہی ہوگا، اور اس بار میں دوسری طرف سر کر کے لیٹ گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی کہ شاید مجھے نیند آ جائے، لیکن ڈر اتنا زیادہ لگ رہا تھا کہ نیند تو آنی نہیں تھی۔
1 منٹ کے بعد جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میری روح تک کانپ گئی۔ ایک بہت بڑا کالا چہرہ کھڑکی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلتے ہی ایک جھلک کے بعد فوراً وہ چہرہ غائب ہو گیا۔ چہرہ بہت زیادہ خوفناک اور کالا تھا۔ اس کی کالی کالی آنکھیں کسی جانور کی طرح لگ رہی تھی جن میں عجیب طرح کی چمک تھی۔ میری تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ میں فوراً اٹھا اور کیبن سے باہر نکل آیا۔ میرا پورا جسم خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ کمپارٹمنٹ کے باہر جو پتلی راہداری ہوتی ہے وہ بھی پوری خالی تھی۔ میں نے سوچا کہ نیچے اتر جاؤں اور جا کر اپنے دوست کو دیکھوں کہ کہاں رہ گیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے برابر والے دونوں کمپارٹمنٹ بھی خالی تھے۔ میری مزید آگے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے دوست پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ نہ جانے کیوں اس نے خواہ اس غیر مرئی مخلوق کو آواز دے کر ہماری طرف متوجہ کیا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بھی چل رہا تھا کہ میں نیچے کیسے اتروں گا، نیچے تو وہ غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس وقت جو ماحول تھا اور جو خوف میرے اوپر طاری تھا، میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ اگر وہاں ہوتے تو آپ کیا محسوس کرتے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ واپس اپنے کمپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہوں اور جا کر دونوں کھڑکیاں بند کر دوں گا اور وہیں بیٹھ کر اپنے دوست کا انتظار کروں گا۔ میں واپس کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ میں جیسے ہی کمپارٹمنٹ کے گیٹ پر پہنچا تو میں نے اندر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ انتہائی کالا جسم کمپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ وہ اتنا لمبا تھا کہ اس کی کمر اوپر چھت تک لگ رہی تھی اور وہ جھک کر کھڑا تھا۔ اس کے پورے جسم پر بہت لمبے لمبے بال تھے اور اس کا حجم کچھ عجیب سا تھا۔ وہ انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ ہلکی مگر بہت زیادہ خوفناک اور عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کا رنگ اس قدر کالا تھا کہ میں آپ کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے تو ایسا لگا کہ بس اب میری جان ہی نکل جائے گی، اور نہ جانے کیسے بڑی مشکل سے میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جو 2 بوگیوں کے بیچ کا راستہ ہوتا ہے وہ کراس کیا۔ میں دوسری بوگی کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ اکانومی کلاس تھی، یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر میری تھوڑی جان میں جان آئی، لیکن خوف کی وجہ سے میرا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے پہلے جو خالی سیٹ دیکھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ میرے جسم میں اب ہمت باقی نہیں بچی تھی کہ میں آگے اور چل سکوں۔ میں وہیں بیٹھا تھا کہ مجھے اپنے دوست کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ اپنے دوست کی آواز سن کر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ میں وہیں بیٹھا بیٹھا زور سے چیخ کر اس کو آواز دینے لگا اور سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ باہر شکیل نام کا ایک شخص ہوگا، اس کو اندر بلا دیں۔ اس شخص نے میری حالت دیکھی اور فوراً میرے دوست شکیل کو آواز دے کر بلایا۔ میرا دوست گھبرا کر بھاگتا ہوا اوپر آیا اور جیسے ہی میں نے اپنے دوست کو دیکھا میں اس کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا۔ میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ میرا دوست بھی میری یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا اور وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ میں نے رو رو کر سب کو سارا واقعہ سنایا اور اپنے دوست سے کہا کہ اب میں واپس اپنے کمپارٹمنٹ میں نہیں جاؤں گا۔ میرے دوست نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ بس ٹرین اب چلنے والی ہے، آگے کا ٹریک کلیئر ہو گیا ہے۔ نہ جانے میرا دوست کب اپنے کمپارٹمنٹ سے سامان لے کر یہاں آیا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ مجھ پر تو مدہوشی طاری ہو گئی تھی اور میں تھوڑی دیر بعد ہی وہیں لیٹ کر سو گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت تیز بخار چڑھ رہا تھا۔ اس واقعہ کے بعد سے میں نے کبھی بھی ٹرین میں رات کا سفر نہیں کیا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب کبھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے جسم پر ایک انجانا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی مذاق میں بھی ایسے کسی غیر مرئی مخلوق کو اپنی طرف متوجہ مت کیجیے گا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اس واقعہ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔
آپ کی چاہتوں کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔